अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और ये प्रोग्राम बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक कैंपेन आप अपने आजकल तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो सुनाई देती है, तो जो अक्टूबर का महीना है ये आम तौर पे दुनिया भर में कैंसर के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, इसकी अवेयरनेस के हवाले से ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबा अली चौधरी साहिबा, और इसके अलावा इमरान अली गौरी साहब हैं। और इनके नाम की हद तक मैंने तो तारफ़ कराया है, लेकिन इनका जो तारफ़ है तफसीली मैं चाहूँगा कि इन्हीं की ज़ुबानी सुना जाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थोड़ा डिटेल तारफ़ हमारे सामीन के लिए और नाजरीन के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ नाजरीन का लफ्ज़, कि ये जो प्रोग्राम है ना सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 के रेडियो पे पेश किया जा रहा है, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे भी इसको बराह रास्त देखा जा सकता है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन का जो वेब टीवी है edutv.hec.gov.pk, इस पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अपना थोड़ा सा तारुफ पेश कीजिएगा हमारे सामीन के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर सबा अली चौधरी है, और मैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए जनरल सर्जन काम कर रही हूँ। जी, अभी मैं अवेयरनेस का आजकल ये अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की एक सारी तरफ कैंपेन्स चल रही हैं। उसी के सिलसिले में हमारे हॉस्पिटल की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि डिफरेंट फोरम्स पे हम जाके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इधर आपके पास भी यहाँ पे आए हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लेवल पे हमें इनवाइट किया जा रहा है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को हम ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें लोगों में सारी मेल्स एंड फीमेल्स, सबको ये हम अवेयरनेस दें कि छाती का कैंसर क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सही है। इमरान साहब, आप अपना तारुफ कराइएगा। जी इरफान भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ये मौका फराहम करने का। मेरा जो तारुफ है जी, इमरान अली गौरी, जैसे कि नाम मेरा आपने बता दिया है। मैं हेल्थ केयर सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 10 साल से मैं कम्युनिकेशन में और एडवोकेसी में काम कर रहा हूँ। और फ़िलहाल मेरी असाइनमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ हैं। रिफ़ा के साथ भी मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है, मैं रिफ़ा का स्टूडेंट भी रहा हूँ। और आपके रेडियो के साथ हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स इससे पहले भी डिफरेंट फोरम से, प्लेटफॉर्म से होते रहे हैं। तो आज जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताया, हम यहाँ पे मौजूद हैं, और मकसद इसका, और आपने अपने तारुफ में भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है जो मैसेज तक पहुंचानी है। बहुत शुक्रिया। सही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे, और सबसे पहला सवाल, इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि बेसिकली क्या चीज़ है जो हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में कुछ सोशल टैबूज़ इसके हवाले से भी मौजूद हैं, हम बाज़ चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहते। तो इस सारे सिनेरियो को जहन में रखते हुए आप ये बताइएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए जी, ब्रेस्ट कैंसर, आप ये कह लें कि पाकिस्तान में जो इसकी शरह है, इसकी यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे, हर 100 में से 8 या 9 ख़वातीन में ये कैंसर नमूदार हो सकता है या वो इसका शिकार हो सकती हैं। और इसके अलावा दुनिया भर में जो भी सारे कैंसर्स हैं, उसमें फ़ीमेल्स की जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं पूरी दुनिया में, अगर उसकी शरह निकाली जाए तो वो सबसे पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा हमारे उस लिहाज से मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए बात करना, लेकिन इस अवेयरनेस को फैलाने का और इस सारी कैंपेन को चलाने का जो ये पिंक टोबर का महीना मनाया जाता है, उसका मकसद ही ये है कि लोग इसके बारे में बात करें। क्योंकि ज़ाहिर है सेहत है तो सब कुछ है, और जो हमारी ख़वातीन हैं, अक्सर औक़ात यही होता है कि अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए वो हर चीज़ पे फोकस कर रही होती हैं, और अपनी सेहत जो है वो उनकी साइड पे लग जाती है। तो ये एक ऐसा हम लोग मुसलसल इस बात के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो खुदा ना ख्वास्ता 100 में से 8 या 9 ख़वातीन का शिकार होना यानी कि एक बहुत बड़ी बात है।
تو اس کو تاکہ ٹائملی جو ہے وہ اس طرح کی اگر کوئی بیماری ڈیولپ ہو رہی ہے ان کو پتہ ہو کہ یہ بیماری کیا علامات ہیں اس کی، اس کو وہ تاکہ ٹائملی جو ہے وہ چیک اپ کروائیں، اس کا علاج سے متعلق ان کو معلومات ہو، تاکہ کم سے کم جو ہے جو اس کا یہ سوشل اسپیکٹ بنا ہوا ہے یا جو اس سے ریلیٹڈ ٹیبوز ہیں یا متس ہیں جو کریٹ ہوئی اس کو ہم سائڈ پہ کریں اور صحت کے اوپر اور اس بیماری کے ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس کیا جائے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو اگر ٹائم پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو 80 سے 90% کیسز میں اگر یہ انیشیل سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس کا کامیاب علاج ہو جاتا ہے اور بالکل آپ 100% جو ہے وہ بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن اس کو آبویسلی اگر آپ دیر کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ لمبا ہوتا جائے گا، ٹریٹمنٹ مشکل ہوتا جائے گا اور زندگی کی جو ایک اس میں ہے پھر بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہمارا اویئرنیس کا کریٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان سوشل ٹیبوز کو ہم تھوڑا سائڈ پہ کریں اور اس کے بارے میں بات کریں. صحیح. اچھا عمران صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ پنک ٹوبر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اکتوبر کے منتھ کو، اور یہ پنک ربن جیسے ہم نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو یہ پنک ربن کو اس کے ساتھ کیسے مطلب کیا ایسوسیشن ہے اس کمپین کی، اور جو خاص طور پہ اکتوبر کا مہینہ کیا کوئی خاص وجہ سے اکتوبر کو چوز کیا گیا یا ویسے جو بین الاقوامی ایام ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی مختلف حوالوں سے اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یا رینڈملی ایک اکتوبر کے منتھ کو اس کے لیے چوز کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جیسے پنک ٹوبر کا ذکر ہو رہا ہے تو اکتوبر کے مہینے میں فرام دا اسٹارٹ آف اکتوبر ٹل دا اینڈ ورلڈ وائڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونائٹڈ نیشن اور اس کے انڈر پھر جتنی NGOs ہیں دنیا بھر میں اور ہیلتھ کیئر کے انسٹیٹیوشنس ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں نان گورنمنٹل ہوں، وہ اس کیمپین کو لے کے چلتے ہیں. بنیادی مقصد اس کا جو ہے وہ اویئرنیس ہے، اور جیسے کہ پہلا آپ کا سوال بہت ہی پرٹیننٹ کویسچن تھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیل سے اس کا جواب دیا کہ سوشل ٹیبوز ہیں جو ہمارے جیسے ملک میں اور سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں اور ورلڈ وائڈ اور بھی بہت ساری کنٹریز میں پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو خواتین بریسٹ کا یا اس طرح کی کسی ریلیٹڈ بیماری کا گھر میں ذکر کرنا یا اس کے بارے میں علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ بہت ساری جگہوں پہ آلموسٹ اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑا کوئی اسٹگما ہے، یہ بات نہیں کی جا سکتی سوسائٹی میں. تو اس مس کو، اس طرح کے ٹیبوز کو بریک کرنا مقصد ہے تاکہ خواتین کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ کوئی پرابلم فیس کر رہی ہیں اس طرح کا یا محسوس کر رہی ہیں تو وہ فوراً سے میڈیکل اٹینشن سیک کریں. آپ نے پنک ربن کی بات کی، تو پنک جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ پنک کلر از فیمیل کلر، تو بنیادی طور پہ فیمیل کا ایک کلر دینا اس کو اور فیمیل کو میکنگ دیم فیل امپورٹنٹ. بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں اس کو ڈفرینٹ نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ چند ایک اگر میں جو میرے ذہن میں فوری طور پہ آ رہے ہیں، پنک لیڈی کیمپین کے طور پہ. اب پنک لیڈی سے مراد ڈیفینیٹلی خواتین کو انکریج کرنے کے لیے کہ دس از فار یو. اور اسی حوالے سے ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ شاید اس پہ اپنے مزید بات کرتے ہوئے ذکر کریں. میں بھی ان میل یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پنک ٹوبر یا مینلی یہ لیڈیز کے لیے ہے، لیکن بریسٹ کینسر جو ہے وہ میل میں بھی ہو سکتا ہے اور پایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال تھا اس کا آئی ہوپ کہ میرا جو آنسر ہے وہ جامع ہے اس حوالے سے کہ پنک ٹوبر یا پنک ربن یا اس کیمپین کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں یہی ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بریسٹ کینسر کے حوالے سے میں بتائیں کہ بیسکلی یہ کیا چیز ہے کیا یہ؟ ہاں جی، بریسٹ کینسر یعنی کہ چھاتی کا کینسر، جو چھاتی کے اندر نارمل اس کی ایک ساخت ہوتی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ ہمارے جو باڈی ہے وہ پوری باڈی کے اندر ہمارے سیلز ہوتے ہیں. تو جو چھاتی کے سیلز ہیں وہ اگر کسی ڈفرینٹ طریقے سے یعنی کہ وہ نارمل اپنی گروتھ کو چھوڑ کے ایک ایب نارمل گروتھ کے پیٹرن کی طرف چلے جائیں
تو اس کی وجہ سے یہ کینسر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آگے سے اس کی فردر ٹائپس آ جاتی ہیں جو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ کہ اس میں کہ کسی بھی ٹائپ کا اگر کینسر ہے تو وہ آبویسلی خطرناک ہے. یہ کینسر جو ہے چھاتی کے ساتھ ساتھ پھر جسم کے اور اعضاء میں اگر یہ پھیلتا جائے تو جسم کے اور اعضاء کو, جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ جس چھاتی میں اگر یہ ڈیولپ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ بالکل بغل کے اندر جو ہے غدود ہوتے ہیں, لمف نوڈز جن کو کہتے ہیں, ان کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ چھاتی کے ساتھ عام طور پہ بغل کے اندر کے جو غدود ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے خون کے ذریعے اور لمف کے ذریعے جو ہے یہ جگر کے اندر یا ہڈیوں کے اندر یا ایون جو ہے وہ دماغ کے اندر تک بھی یہ خدا نخواستہ میٹاسٹائز کر کے, جس کو میٹاسٹاسس کہتے ہیں, تو یہ پہنچ سکتا ہے. جو بھی جسم میں کہیں پہ کینسر ڈیولپ ہو رہا ہو وہ پھر ایک اس کو ہم ایز پورے جسم کی بیماری کے طور پہ لیتے ہیں. اسی طرح سے چھاتی کے کینسر بھی ایسے ہی ہے. اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں بھی دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ جو جہاں پہ کینسر بنا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے, ساتھ میں جو اس کے ساتھ غدود اگر انوالو ہو گئے یعنی کہ لمف نوڈز اس ایریا کے انوالو ہو گئے ہیں یعنی کہ بغل کے اندر, ان کو نکالا جائے, اور ساتھ میں یہ کہ باقی جسم سے اس کو پھیلنے کا خطرہ روکنے کے لیے یا اگر پھیل چکا ہوا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یعنی کہ دو امپورٹنٹ سٹیجز ہیں, ایک جسم سے اس کو کنٹرول کرنا اور ایک جہاں پہ وہ بنا ہے وہاں سے اس کو کنٹرول کرنا. صحیح ہے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلی کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ جیسے یہ کمپین کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, اب مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی ایک آنکالوجسٹ جو ہیں وہ پروگرام میں تشریف لائی تھیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بے شمار پروگرامز اس حوالے سے کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سارے میڈیمز جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی اپنا خاص رول پلے کریں تو اس میں ہمیں اویئرنیس پھیلانے میں اور اس بیماری سے لڑنے میں کافی کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی عرفان صاحب, اگین یہ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے یہ بالکل ایک روح ہے اس مقصد کی جس کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہیں, یا یہ جو کیمپین دنیا بھر میں منائی جاتی ہے. جو بھی میڈیم ہو سکتا ہے, چاہے دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور ایک اس میں سے اس کے بارے میں کوئی معلومات دوسرے کو دے رہا ہے, وہاں سے لے کے 3-4 لوگ 5 لوگ اور اس سے زیادہ لوگ جہاں پہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اس سے, وہ بہت اہم ہے. اور اس طرح کی کیمپینز کرنے کا, اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا ہاؤسز پہ جانے کا, میڈیا آؤٹ لیٹس پہ جانے کا, جیسا کہ آج ہم آپ کے ایک پریسٹیجیس سا ریڈیو اور آپ کے فیس بک لائیو پہ اور اس کے علاوہ HEC پہ آپ بتا رہے ہیں, تو اس توسط سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. میسج تک یہ پیغام پہنچنا, اور میسج تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے اور آگاہی ہوتی ہے تو اس سے ہم یہ جو موذی مرض ہے اس کے بوجھ کو پاکستان میں کم کر سکتے ہیں, اور یقیناً اس میں میڈیا کا رول بہت ہی اہم ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس بیماری کے پھیلنے کی, اور یہ ہاں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو اس کی ریشو ہے 8-9% آپ نے ذکر کیا ہے اور یہ بہت ہائی ہے, تو کیا یہ انٹرنیشنلی بھی اسی طرح سے ہے یا باقی ممالک میں کم ہے یا زیادہ؟ ہمارا کمپیریزن کیسے کریں گے, اور اس کے پھیلنے کی کیا وجوہات کیا ہیں, کیوں اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے لائف سٹائل سے کوئی تعلق ہے, اس کا کوئی جینیٹک ہوتا ہے کیا؟ اس کے بہت سارے کازز ہوتے ہیں. پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ مے بی کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا ان کا لائف سٹائل ہمارے سے ڈفرینٹ ہے, تو مے بی کہ اس وجہ سے یہ انیشیل کوئی آج سے 10-12 سال پہلے تک یہ کنسیڈر کی جاتی تھی بات. لیکن اب اس طرح سے جو اس کے مین جو سائنٹیفکلی جو ریزنز ہیں وہ اس میں سب سے ایک تو پہلا جو رسک فیکٹر ہے جس کو کہتے ہیں وہ ہے ہی یہ کہ فیمیلز میں یہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کو چھاتی کا کینسر ڈیولپ ہونے کا رسک ہے. دوسرا اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو یعنی کہ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم خود سے کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ تھوڑے سے نیچرل فیکٹرز ہی ہیں. صحیح. اس میں آ جاتا ہے کچھ یہ کہ خواتین کی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ کینسر ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ 12 سال کی عمر سے پہلے ماہواری کا آغاز یا ماہواری کی تاخیر سے بندش یعنی کہ 50 سال کے بعد, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
یا یہ کہ اگر خواتین جو جنہوں نے کوئی کسی بچے کو جنم نہیں دیا یا جن کے یہاں پہلا بچہ 30 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوا ہے, یہ بھی ایک رسک فیکٹر میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ساری ایسی ہی چیزیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے آبویسلی. اس کے علاوہ کچھ جو اس کا جینیٹک فیکٹر ہے وہ بھی بالکل ہے, جینز ہوتی ہیں جس کی اگر میوٹیشن ہو تو اس میں یہ کہ جیسے خدا نخواستہ یہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو اگر آپ کے ہوا ہے جس میں آ جاتی ہیں والدہ ہو گئیں یا بہن ہو گئی یا خالہ ہو گئیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ ان خواتین میں پھر رسک فیکٹر جو ہے وہ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری ایسی وجوہات ہیں جو ایک نیچرل اس کے ذریعے آتی ہیں. آبویسلی ہم نہ جینس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی نیچرل جو پروسیسز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم جو چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیماری کے بارے میں اپنا نالج رکھیں. اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں گی کہ ایک ہوتا ہے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن, یعنی کہ آپ اپنا خود چھاتی کا معائنہ کریں, جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے جو ہے یہ بیماری آپ خود گھر میں جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ پھر ٹائملی ڈیٹیکٹ کریں اس کو اور پھر ہاسپٹل میں آئیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی کے اوپر پھر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ارلی ڈائگنوسس ہو. بالکل ارلی ڈائگنوسس ہو اور ارلی ٹریٹمنٹ ہو. صحیح ہے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جیسے ابھی ہم ذکر کرتے کمپین کا اور اویئرنیس کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے میڈیا کا ذکر کیا, کیا حکومت بھی اس حوالے سے کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس کی؟ جی, گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کوئی اس حوالے سے, ایک تو ہم نے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم فون پہ ابھی وہ پورا منتھ سن رہے ہیں اور بڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فون پہ جیسے ہی ہم کسی کو کال ملاتے ہیں اور ویٹنگ ٹائم جو ہے اس کے اندر میسیج آ رہا ہے وچ از ویری گڈ. اس کے پیچھے بالکل ہم گورنمنٹ کو کریڈٹ دے سکتے ہیں, ہمیں دینا چاہیے. جہاں ہم لوگ میڈیا پلیٹ فارم سے اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے اور انڈیویجولی گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, وہیں پہ گورنمنٹ کے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اور آپ کا اگین یہ سوال بہت خوبصورت سوال ہے, آئی وڈ سے. اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے. اگر پی ٹی اے یہ الاؤ کر رہا ہے ان کے چینل سے, ان کے میڈیم سے, یہ سب ٹیلی کام کمپنیز اس کو فالو کروا رہی ہیں, تو اس کے پیچھے اوبیسلی گورنمنٹ ہے. اور گورنمنٹ کے انیشیٹوز اس کے علاوہ بھی کافی رہتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر ہیلتھ منسٹری اس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے اور وہ اپنے تئیں جتنا بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. بہرحال جیسا آپ خود بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ گورنمنٹ کے اوپر انٹائرلی ہم ان حوالوں سے بالکل ریلائی نہیں کر سکتے. ریلائی کر سکتے ہیں بٹ گورنمنٹ پہ پوری ذمہ داری ڈال کے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جیسے آپ کا چینل ہے رفا ایف ایم 102.2 ہمیشہ ہر طرح کی کاز اور کیمپین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اسی طرح ہمارا جیسے انسٹیٹیوٹ ہے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اور ہمارا IMDC جو اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے, ان کے پلیٹ فارم سے ہم ہر طرح کی کیمپینز میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ عوام تک جتنی آگاہی ہو سکے وہ ان کو فراہم کریں. اور اس کے بعد جب وہ اس آگاہی کے بعد بھی ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی جتنی زیادہ مدد ہو سکتی ہے, چاہے وہ پریونشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہو, تو وہ ہم وقت اس کے لیے حاضر رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈائگنوسس کیسے, کیا کیا طریقہ کار, ایک تو آپ نے ذکر کیا ایک کہ سیلف ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں, تھوڑا اس کی بھی میں چاہوں گا ڈیٹیل بتائیں. اس کے علاوہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کلینک میں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں, تو کس طرح سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے, کس طرح کے پرٹیکولر کو ٹیسٹ اس کے لیے پرفارم کیے جاتے ہیں, اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. ہاں جی, اس میں ایک تو یہ کہ تھوڑا سا میں جو سیلف ایگزامینیشن ہے اس کا بھی بتاتے چلوں. اس کے لیے یہ کہ آپ کے پاس ہر طرح کی وہ ہوتی ہیں. ہم لوگ جہاں پہ خود جا رہے ہیں وہاں پہ ہم طریقہ سکھاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ابھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. وہ ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اور اس میں ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 20 سے لے کر 20 سال کی عمر کے بعد سے کم از کم یہ کہ 40 سال کی عمر کی خواتین کو مہینے میں ایک بار اپنا جو ہے وہ چھاتی کا معائنہ خود ضرور گھر پہ کرنا چاہیے. اس میں بالکل 2 یا 3 منٹ
بہت اگر آپ ٹائم لگا لیں تو 5 منٹ لگتے ہیں, اور مہینے میں میرا خیال ہے کہ 5 منٹ ہم لوگ ایک بار جو ہے وہ اپنے لیے ضرور نکال سکتے ہیں. ایک کوئی آپ ڈیٹ فکس کر لیں, جو سب سے ایزیسٹ کام ہے کہ مہینے کی 15 تاریخ کو میں نے معائنہ کرنا ہے, یا 1 کو کرنا ہے, یا 31 تاریخ کو کرنا ہے. کوئی ایک آپ ڈیٹ فکس کریں, اس پہ آپ کوئی چھوٹا سا الارم ریمائنڈر لگا لیں, یا ویسے یہ کہ آپ نے ایک فکس کی ہو تو 1-2 مہینے کے بعد عادت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ مہینے میں ایک بار آپ خود وہ معائنہ کریں, ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں بتانا چاہوں گی ابھی بھی اگر موقع ہے تو. اس میں یہ کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ شاور لے رہے ہیں, سب سے جو کمفرٹیبل یہ کہ آپ اس ٹائم پہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے, جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ کوئی چھاتی کی ساخت میں جو ہے آپ نے چھاتی کو اور بغل کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ لگا کے معائنہ کرنا ہے. اس پہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی گلٹی تو نہیں بن رہی ہے, یا کوئی جلد کے اندر چینجز, یا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ڈسچارج وغیرہ تو نہیں آنا شروع ہوگا, یا کوئی بغل کے اندر کوئی گلٹی تو نہیں بن رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ 20 سے لے کر 40 سال کی عمر کی خواتین یہ کام ضرور کریں. اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ گلٹی نظر آتی ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ پھر آپ ہاسپٹل میں آئیں. ہاسپٹل میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے ہم خود ایگزامن کرتے ہیں. اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں صرف معائنے پہ ہی کافی سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ 80% آف دا ڈائگنوسس جو ہے وہ ایگزامینیشن پہ ہی ایون بن جاتا ہے کہ اچھا یہ بیماری کس چیز کی طرف جا رہی ہے. اس کو فردر کنفرم کرنے کے لیے جو ہے اس میں 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور ایک میموگرافی ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ سمپل ہے, کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں ہے, بہت ریزنیبل پرائس ٹیسٹ ہے, کوئی بہت زیادہ اس کے چارجز نہیں ہوتے. تو اس میں یہ سمپل ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ہمیں تفصیل بتا دیتا ہے کہ آیا یہ بیماری سمپل ہے یعنی کہ بینائن ہے, کینسر نہیں ہے, یا پھر یہ کینسر کی طرف جا رہا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے میموگرافی. میموگرافی عام طور پہ جو ہے وہ 40 سال سے اوپر والی خواتین کو ریکمینڈ کی جاتی ہے. وہ بھی اگین کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے, سمپل ایک ایکس رے کی قسم کا ٹیسٹ ہے. ایکس ریز ہم لوگ جس طرح روٹین میں کراتے ہیں کسی اس کے لیے مسئلے کے لیے, تو وہ ایک سمپل ایکس رے کی طرح کا ٹیسٹ ہے. کوئی اس میں درد کی کوئی خطرہ نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی شعاعیں لگنے کا خطرہ نہیں ہے. وہ جو ہے 40 سال سے اوپر کی خواتین میں وہ ریکمینڈڈ ہے کہ پہلے نمبر پہ ہی اکثر اوقات وہی ٹیسٹ ہم ڈائریکٹلی کرا لیتے ہیں. وہ بھی یہ کہ بہت کامنلی ہوتا ہے ہاسپٹلز میں, ہمارے پاس ہاسپٹل میں ہے اویلیبل اور بہت ریزنیبل ریٹس پہ اویلیبل ہے. وہاں سے تقریباً یہ ہے کہ ہمارا 90% آف دا ڈائگنوسس جو ہے نا ان دونوں ٹیسٹوں کے ذریعے بن جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ پھر ان ٹیسٹ پہ کوئی شبے والی گلٹی ہو جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ ہاں جی یہ تھوڑا سا کینسر کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں پھر ہم کرتے ہیں ایک بایوپسی. بایوپسی میں یہ کہ جو ہمیں گلٹی ملتی ہے اس کے اندر سے ہم مواد جو ہے وہ نکال کے وہ ٹیسٹ کے لیے بھجواتے ہیں. بایوپسی بھی آگے فردر 2 ٹائپس کی ہوتی ہے, جس میں ایک سمپل جو ہے وہ سرنج کے ذریعے کی جاتی ہے, FNAC جس کو کہا جاتا ہے. سمپل جو عام سادی روٹین والی سرنج ہے اس کے ذریعے مواد نکال کے اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یا پھر ایک ہوتا ہے ٹرو کٹ بایوپسی جو تھوڑی سے بڑا سائز ہوتا ہے اس کا, لیکن اگین یہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے خدا نخواستہ خطرناک ٹیسٹ نہیں ہے, بہت روٹین میں OPD بیسس پہ, یعنی کہ اس کے لیے مائنر سے سرجری ہوتی ہے. ہاں جی بالکل مائنر سرجری, اس کے لیے داخلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹل ہارڈلی جو ہے وہ 10 to 15 منٹس کا وہ پروسیس ہوتا ہے. وہ ادھر ہی ہم OPD میں اس کو تھوڑا سا سن کر کے وہاں سے وہ نکال لیتے ہیں ہلکا سا کٹ لگا کے. کوئی اس کے لیے مطلب وہ نہیں ہے پریشانی والی چیز کہ آپ کو داخل ہونا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ نہیں. وہ ٹیسٹ جب ہو جائے تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر 100% ان ٹیسٹوں کے ذریعے کنفرم ہو سکتا ہے کہ کیا بیماری ہے. جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ کہ خدا نخواستہ اگر بیماری تھوڑی سی ارلی سٹیج پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مزید ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑے, لیکن یہ بیسک 2 ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ بھی اسی ٹائم پہ ہو جائے جب پیشنٹ ہمارے پاس آئے, اور یا اگر میموگرافی ہے تو وہ بھی اسی ٹائم پہ ہو, تاکہ فوراً ہی اگر ہم نے بایوپسی کرنی ہے پیشنٹ کا بھی ٹائم نہ ویسٹ ہو, ان کو بار بار چکر نہ لگانے پڑے. بایوپسی بھی اس ٹرائی یہی کرتے ہیں کہ ہم سیم ڈے پہ جو ہے یہ ساری چیزیں اسکیجول کریں, اور اس کے بعد تاکہ ڈائگنوسس ہو اور پیشنٹ کو پتہ ہو کہ آگے کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے انہوں نے. صحیح ہے. عمران صاحب میں چاہوں گا کہ جیسے ہم نے میڈیا کا ذکر کیا, گورنمنٹ کے ذکر کیا, جیسے ہمارے جیسے ادارے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں, جو پیئر گروپس ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس کا, آپ کے اساتذہ کا, جن لوگوں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, اگر وہ بھی معاشرے کے اندر اپنا کردار اس حوالے سے بھی پیش کریں تو وہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ جی اگین اس میں ہم جہاں بہت سارے پلیٹ فارمز کو کور کر رہے ہیں وہاں پہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں آپ پیئر گروپس کا یا آپ کے امیڈیٹلی جو ریلیٹڈ یا ارد گرد لوگ ہیں,
تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جیسا بریسٹ کینسر اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اس میڈیم سے دیٹ کہ کچھ خواتین اگر زیادہ نہیں تو وہ اویئر ہوتی ہیں اور وہ اس کا معائنہ کرتی ہیں اور وہ انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ دیر از سم سارٹ آف پرابلم. تو سب سے پہلے جو ان کو ہمارے اس میڈیم کے بعد ہیلپ کر سکتا ہے امیڈیٹلی تو وہ ان کا پیئر گروپ ہی ہے. اگر وہ اپنے والدین سے بات کرتی ہیں, اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں, اپنے بھائی سے بات کرتی ہیں, تو وہ وہاں پہ کس طرح کی سپورٹ انہیں فراہم کرتے ہیں, کیا وہ اس کو سیریس لیتے ہیں, تو یہ بڑا اہم ہے. اور اگین یہ جو اویئرنیس کے پلیٹ فارمز ہیں, خواتین تو سن کے اس سے اویئر ہوں گی, یقیناً ان کے جو پیرنٹس ہیں, ان کے فیملی ممبرز ہیں, وہ بھی اس سے اویئر ہوں گے اور وہ کسی بھی ایسی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو بہتر پریپیئر کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کی ہیلپ انہیں سیکھ کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں بیماری کا بوجھ بڑھتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, یا اگر آپ ذکر کرتی ہیں کوئی خواتین تو جن سے ذکر کر رہی ہیں وہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اویئرنیس اسی چیز کا نام ہے. اور یقیناً جو اساتذہ کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھی یقیناً اپنے ان کے پاس بھی ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ وہ خصوصاً خواتین اساتذہ اور خواتین اسٹوڈنٹس کو, ینگ طالبات کو وہ اس حوالے سے بالکل اویئر کر سکتی ہیں. تو بہت امپارٹنٹ رول ہے جی بالکل اس میں, نو ڈاؤٹ. سامعین محترم, پروگرام آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. بریسٹ کینسر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے یہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے دنیا بھر میں. اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں ذکر کرتا چلوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.ec.gov.pk پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد جیسے اب ڈائگنوزس کا ذکر ہو گیا تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا علاج جو ہے اس کے اوپر میں بتائیے گا کہ کیا کیا طریقہ کار جو ہے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور کچھ کا آپ نے جیسے کیمو تھراپی کا ذکر کیا, سرجریز ہیں, ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. اور یہ بھی کہ کیا پاکستان میں یہ تمام طرح کی سہولیات علاج کی یہاں موجود ہیں یا کچھ ایسی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں کہ جس کے لیے پھر ہمیں یہاں پہ کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی اور ہمیں پیشنٹس کو دوسرے ممالک میں بھیجنا پڑ سکتا ہے. اچھا, علاج کے اس میں جو سٹیپس آتے ہیں اس میں یہی کہ سرجری سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے. کچھ پیشنٹس جن کی سٹیج تھوڑی سی ہائر ہو, یعنی کہ سٹیج 2 یا 3, 4 سٹیجز ہوتی ہیں, تو اس میں سٹیج 3 یا 4 میں آپ کہہ لیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سرجری سے پہلے ہمیں کیمو تھراپی لگوا کے تھوڑا سا اس کو سٹیج کو ایسے, اگر بہت زیادہ مطلب یعنی کہ پھیلا ہوا ہے کینسر کا سائز اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سرجری امیڈیٹلی جو ہے وہ نہیں پاسبل, یا جسم میں پھیلا ہونے کے اس کا خطرہ نظر آ رہا ہے, تو اس میں یہ کہ پہلے کچھ سیشنز جو ہے وہ کیمو تھراپی کی کیے جاتے ہیں, اس کے بعد سرجری کی جاتی ہے. سرجری میں اس میں ڈفرینٹ آپشنز آ جاتی ہیں. پرانے زمانے میں اس کا جو آپریشن کیا جاتا تھا وہ کافی بڑا ہوتا تھا, جس میں کافی زیادہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ فزیکل ڈسفیگرمنٹ ہوتی تھی, پوری کی پوری چھاتی جو ہے وہ نکال دی جاتی تھی, جو کہ خواتین کے لیے آبویسلی ایک کافی مشکل بات ہے کہ ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ واضح طور پہ نکل جائے. اب جو ہے یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کا مقصد بھی ہے کہ جو سٹیج 1 یا 2 پہ اگر یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس میں آ گیا ہے ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے بریسٹ کنزرونگ سرجری, یعنی کہ اس میں کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم جتنا جو ہے وہ چھاتی کا حصہ ہے وہ ہم پریزرو کر سکیں, اس کو نہ نکالا جائے, اور صرف جو ٹیومر ہے اور اس کے ارد گرد کا جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ ہم نکال سکیں. تو اس میں یہ کہ اگر ارلی سٹیج پہ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے ہم بریسٹ کنزرونگ سرجری کا پروسیجر کرتے ہیں. جو ریزلٹس اس کے بہت اچھے ہیں. یہ پروسیجرز پاکستان میں ملٹیپل جگہوں پہ اویلیبل ہیں, ادھر اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی یہ پروسیجر ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں پرفارم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر یہی ہے کہ اگر سٹیج 3 یا 4 میں آ رہا ہے تو اس میں پھر آپریشن ہمیں کر کے
اس کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں, جس میں ریکنسٹرکشن کا آپشن ہے, یعنی کہ آپ جو ہے وہ مزید ایک آپریشن کر کے یا اسی آپریشن کے پہلے آپریشن کے ساتھ میں ہی آپ جو ہے وہ یعنی کہ چھاتی کی ساخت کو دوبارہ سے بحال کر سکتے. تو وہ آپریشنز بھی پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں اور ادھر اسلام آباد سٹی میں ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی, یعنی کہ جو شعائیں ہیں وہ اکثر اوقات یہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کیمو تھراپی کبھی کبھار جو ہے وہ آپریشن سے پہلے بھی کی جاتی ہے, اور کچھ کیسز میں یہ کہ وہ بیماری کو یعنی کہ جڑ سے ختم کرنے کے لیے وہ آپریشن کے بعد بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی بیسیکلی وہ ڈیل کرتے ہیں آنکالوجسٹ. تو جو بھی ہمارے پاس چھاتی کا کینسر کا پیشنٹ اگر ڈائگنوز ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے ہم ڈائگنوسس کے فوراً بعد ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے سامنے, جس میں جنرل سرجن, آنکالوجسٹ اور پیتھولوجسٹ, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہر پیشنٹ کا انڈیویجول جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلان ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اس کو پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں. تو یہ سارے ٹریٹمنٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. پورا یہ ہمارا MDM کا پینل بیٹھتا ہے جو پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگین ہم اس بات پہ جتنا میں فوکس کر سکوں کہ اتنا مجھے لگتا ہے کہ کم ہے کہ آپ مطلب اپنے آپ کو جو ہے آپ چیک کریں, معائنہ کریں اور ہاسپٹل میں آئیں, تاکہ پراپرلی جو ہے وہ ہر چیز کا ٹریٹمنٹ ایک ہی جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ون سٹاپ بریسٹ کلینک یا ون سٹاپ کلینک کسی بھی بیماری کے لیے. تو آپ کو ایک ہی ہاسپٹل کے اندر, ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کو ساری کی ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ اویلیبل ہوں گی. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. عمران صاحب میں چاہوں گا کہ خاص پیغام دینا چاہیں پروگرام کے آخر میں ہمارے آڈینس کے لیے. جی بالکل. میں آپ کے جو آخری سوال تھا ڈاکٹر صاحبہ سے, اور جس کا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کافی ڈیٹیلڈ آنسر دیا, اس میں تھوڑا ایڈ کرنا یہ چاہوں گا کہ سیلف اسیسمنٹ خود سے خواتین اور ایون مرد حضرات بھی اگر جسم میں خصوصاً چھاتی کے ارد گرد, چھاتی کے ایریا میں اور بغل میں ان کو کسی طرح کی کوئی گلٹی یا کوئی چینجز محسوس ہوتے ہیں, تو وہ فوری طور پہ اپنی فیملی سے رابطہ کریں اور اس کے بعد وہ میڈیکل اٹینشن سیک کریں. اور ون سٹاپ بریسٹ کلینک یا ون سٹاپ کلینک کی جو کانسیپٹ ہے, تو اس لحاظ سے پاکستان کے اندر اوور آل ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کی بھی ایک اس میں ول تو ہے, لیکن اگین گورنمنٹ کے ریسورسز جہاں تک ہیں وہ شاید کر پا رہے ہیں, اور مکمل طور پہ اس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے وہ پورا بوجھ تو نہیں لے سکتے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت آگے آ رہا ہے. اور دنیا بھر سے ریورس برین ڈرین کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے اگر ہم ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اور اسلام آباد میڈیکل ڈینٹل کالج کی بات کریں, تو باہر سے ڈاکٹرز, کوالیفائڈ ڈاکٹرز یہاں پہ آ رہے ہیں. اسی طرح اور انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, اور وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں ون سٹاپ بریسٹ کلینکس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈائگنوسز ہیں, سہولیات اور ٹریٹمنٹ مل سکے. تو اس لحاظ سے سیلف اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور باقی میں کہوں گا کہ فیملیز اوپنلی اس پہ بات کریں. خواتین اپنی فیملی سے, اپنے معالج سے ضرور بات کریں اس پہ, اس کو لائٹ نہ لیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ افیکٹولی اس پہ قابو پا سکیں. اور میں آخر میں اگین عرفان بھٹی صاحب آپ کا, آپ کے چینل کا, رفا FM 102.2 کا شکر گزار ہوں, HEC کا بھی اس حوالے سے کہ انہوں نے لائیو اس کو لیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری کاوش تھی اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں. ہاں جی, میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ آبویسلی اس بات کو سمجھتے ہیں, میں بینگ اے فیمیل اس بات کو سمجھتی ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. جنرلی یہ کانسیپٹ بھی ہے ہمارے کنٹری میں کہ اور مطلب ایک ریزنیبل ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ کسی میل سرجن کے پاس یا میل ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتی ہیں. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں میل کو جا کے ایگزامن کرنا پڑے گا یا اس طرح سے. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اس میں ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیمیل سرجنز کی, فیمیل ریڈیولوجسٹ کی پوری ٹیم موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فیمیل سٹاف ہے اس کے علاوہ, یعنی کہ اگر کہیں پہ کسی ٹیسٹ کے لیے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑ رہا ہے اپنے پاس, تو اس میں بھی آبویسلی ہمارے پاس فیمیلز ہی سارے لوگ ہوں گے. تو ہم نے پورا ایک اپنا سیٹ اپ ہی اس طرح سے کیٹر کیا ہوا ہے کہ
بے فکر ہو کے کمپلیٹ پرائیویسی کے ساتھ آپ کا ایگزامینیشن، انویسٹیگیشن، ایون سرجری جو ہے اس میں بھی ہم میکسیمم جو پرائیویسی ہے اس کو ہم مینٹین کر سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ بات ہماری خواتین کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس بات پہ بھی میں ضرور فوکس کرنا چاہوں گی کہ کوئی ہچکچانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس آل فیمیل سیٹ اپ پوری ڈیزیز کے ڈائگنوسس کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ عمران صاحب. بہت شکریہ جی. سامعین محترم، ایک خصوصی پروگرام بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا.